अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पूरी उम्मीद हूँ, अगर मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफ दह होगा। एक तरफ अमन की बातें तो दूसरी तरफ तकलीफ देने की धमकियाँ। आपके ख्याल में आर्जी जंग बंदी से मुस्तकबिल जंग बंदी तक के सफ़र में अभी मुश्किलात हायल हैं? देखो बात सुनो, ये जो आपने बात की है ना कि एक तरफ अमन की बातें, दूसरी तरफ तकलीफ देने की धमकियां, तो दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप है। अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है, किसी को होश नहीं कि भाई ये अभी के इम्तिहान और भी हैं। तेल देखो, तेल की धार देखो। एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, तो अभी तो जिसे कहते हैं ना स्टे पुट, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, तो ये मैं एक्सपेक्टेड है। और ये जब बहुत ज़्यादा यहाँ ये हो गया है, वो हो गया, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि भाई यार खुदा का खौफ करो। बंदे का सारा कैरेक्टर, सेकंड टर्म है उसकी, बंदे की प्रेसिडेंट के तौर पे, उसकी सारी परफॉर्मेंस, सारा कैरेक्टर, उसकी नफ्सियात, उसके रवैये, सारा कुछ आपके सामने है। उधर उनको मौत पड़ गई है, इंडियन मीडिया को अजीबोगरीब तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक बंदा जो कहता है कि मुझे जंगी जराइम की कोई परवाह नहीं, ये हिटलर मेंटालिटी है। जंगी जराइम की कोई परवाह नहीं, वो मैंने बनाए हैं या मरियम आपने बनाए हैं, बनाने वालों ने बनाया है, उसका कोई रिस्पेक्ट, कोई रिगार्ड नहीं, कोई परवाही कोई नहीं है। सो मैं तो अभी किसी चीज़ को ना सेलिब्रेट कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि डायरेक्शन ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, और उसकी धमकियाँ भी साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, तो इसको सराइकी ज़बान में एक बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि हाले घोड़ी छां थलना बद्दो, अभी फिलहाल घोड़ी छांव के नीचे बांध दो, बस। कंप्लीट सरेंडर उसकी ख्वाहिश होगी, कंप्लीट सरेंडर इन ईरानियों के खून में नहीं है। सो दरमियानी रास्ता को निकल आए, अल्लाह करे, तो पूरी दुनिया के लिए उनकी ज़रूरत है। पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है, अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं। मेरे बेतहाशा रिश्तेदार, इन लॉज मेरे वहाँ मोर देन 30 ईयर्स अमेरिका में हैं, बहनें मेरी इंग्लैंड में हैं, दोस्त मेरे बहुत करीबी बाहर हैं, जो बातें करते हैं वो हैरत अंगेज। आगे चल के आपको बताऊंगा, चलें। ठीक है हसन साहब, जैसे ही ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ईरान और अमेरिका की जंग बंदी हुई है, इंडियन मीडिया में कोहराम मच गया, उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया। जबकि काबिल ज़िक्र भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में काबिल एतमाद सालिस से कहीं ज़्यादा बड़ी कुव्वत के तौर पर उतरा है। पाकिस्तान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक अहम जगराफियाई सियासी मरकज़ के तौर पर सामने आया है। अच्छा देखो ना, हम जैसे कबल वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्होंने सीना को भी शुरू कर दिया, मातम कर दिया। इंफीरियर पीपल, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मैंने पिछले दिनों 2-3 प्रोग्राम्स में बात की है कि नहीं, मेरे लिए इट्स टू अर्ली भाई, मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूं, मेरा कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है। वो मुझे किसी ने दिखाया, मैंने कहा ये तो नीम पागल से लोग हैं। जिस तरह का प्रेसिडेंट है उन्हों का, या प्राइम मिनिस्टर, सॉरी मोदी है, ये मोदी का अक्स हैं ये सारे के सारे। अपना वजीर आजम बदल के देख लें, अगर वो शायद इनके अंदर भी तब्दीली आए। भाई अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। एक एफर्ट है, पाकिस्तान बहुत मस्बत, और जाहिर है जाती तो क्या होना है, एक आलमी अमन के लिए पाकिस्तान अगर कोशिश कर रहा है, वो कहते हैं ना सबका भला सबकी खैर, और ये और वो इस तरह का मुहावरा है, वो कर रहा है तो अपने लिए, कुछ अपनी जात के लिए कर रहा है। पूरी दुनिया जिस तरह उथल पुथल होती नजर आ रही है, एक नई दुनिया की तरफ ये दुनिया जा रही है, और पता नहीं क्या हो रहा है, हमें तो समझ नहीं है लंबी चौड़ी। लेकिन अगर पाकिस्तान इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, उन्होंने केड़ियां मिर्चें लगी हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये आलमी अमन का मामला है।
پاکستان از آلسو اے نیوکلیئر اسٹیٹ, بٹ ہمارا کیا لینا دینا سوائے اس کے کہ پاکستان ایک پازیٹو, ایک تعمیری کنسٹرکٹیو کام کے لیے کر رہا ہے, ان کو ماتم پڑا ہوا ہے. وہ بھائی لعنت ہے تم پہ, کوئی بھی کرے اس کے لیے کلمہ خیر بولو, اور اگر تمہارے اندر اتنا ہی حسد ہے, جلن ہے, ساڑ ہے, تو جسٹ کیپ کوائٹ. بہرحال یہ بہت یہ گپوڑیے سے لوگ ہیں. کبھی ایک زمانے میں تھا کہ وہ پاک 65 میں ہم نے جم خانے میں یوں کریں گے تو فلانا کریں گے, چتر کھا کے دوڑ گئے. اچھا ایک بار انہوں نے اسلام آباد بھی فتح کر لیا تھا, پھر کراچی میں بھی انڈین فوج داخل ہو گئی تھی. یہ عجیب بات ہے. مجھے پہلی دفعہ نا اپنا میڈیا مجھے اپنے میڈیا کے ساتھ بہت ساری شکایات, بہت ساری, پوری دنیا کے مامے اور ٹھیکیدار بنے ہیں ایسی. ہمارا اپنا عالم اسلام, پاکستان عالم اسلام, یہ وہ اس کے اوپر فوکس کر کے ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, وہ کوئی اس طرح کی بات کرو. لیکن مجھے تو اپنے لوگ بہت اچھے لگنے لگ گئے. یہ تو بالکل سوکنوں جیسی. بہرحال چھوڑو, زبان گندی ہوتی ہے بات کرتے ہوئے. جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں اسد صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل جنگ میں مصنوعی ذہانت اے آئی کی نئی ٹیکنالوجیز کو تیزی سے استعمال کر رہے ہیں. یہ جدید ٹیکنالوجیز اب 21ویں صدی کے جنگی منظر نامے کا ناگزیر حصہ بن چکی ہیں. سبحان اللہ, کیا کیا تمہاری اس کا ٹیکنالوجی کون کون سی نہیں بنی حصہ ہے. یہ انہوں نے چوسنے کے لیے چوسنی بنائی ہے. وہ آئس کریم ہے, کھانی ہے, وہ امپورٹڈ, وہ سوٹ ہے جو تم نے پہننا ہے. ٹیکنالوجی ہوتی کائے کے لیے. یہ میں ٹیکنالوجی ان کی دی ہوئی بھیک کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ بھی وہی کر رہے ہو. آپ کے ادھر اے سی چل رہا ہوگا, یہاں بھی چل رہا ہے, سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے. مجھے پشاور کے ہیں ڈاکٹروں نے کوئی کتاب لکھی, انہوں نے کچھ لوگوں کے نام انتساب کیا, تو جب میں نے اپنا نام اس میں پڑھا تو آئی واز شاکڈ کہ میرا کیا تعلق ہے. وہ تھا ایک خاص طرح کے لوگوں کے نام انہوں نے کی تھی. بڑی زبردست کتاب ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی. تو میں نے جب آگے دیکھا تو بریکٹس میں لکھا ہوا مبلغ سائنس اور ٹیکنالوجی. میں کی کڈنا ہے دیکھو. میں جب عالم اسلام کی ہزیمت اور ذلت اور پسماندگی اور پسپائی دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے سوا کوئی سمجھ نہیں آتی بات کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس سے نہیں گزری. ہم نے تو ماچس نہیں بنائی ہوئی. اب انہوں نے اگر استعمال کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. اسی بلبوتے پہ وہ آپ میں سے کوئی سپر پاور شاور نہیں ہے. ہم نے بھی انہی کا بنایا ہوا ایٹم بام بنا کے دمالیں ڈالنی تھیں. اللہ بخشے ڈاکٹر عبد القدیر خان, میرا خیال تھا کہ ان کو مجھے ناپسند کرتے ہوں گے چونکہ میں ریڈیکیول کرتا تھا. وہ اوریجنل کرو کچھ سم تھنگ. جو پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی پنجاب یونیورسٹی کے, میں سنڈیکیٹ میں تھا, تو کوئی وی سی صاحب نے, ڈاکٹر مجاہد کامران, بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ میں جب آپ کی بات پڑھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. ہم نے تو محنت کی ہے, جان ماری ہے, نامساعد حالات میں بنایا ہے, لیکن بام تو پاکستان بننے سے پہلے آپ ٹھیک کہتے ہیں استعمال ہو چکا. تو ہمارا فیلئر کیا ہے؟ کیا اللہ پاک نے مسلمانوں کو 2 کی بجائے 1 ٹانگ دینی شروع کر دی ہے, یا ان کو تیسری آنکھ دینی شروع کر دی ہے؟ نہیں. پٹ گیا مر مر کے 30 سال ہو گئے پریچ کرتے ہوئے, سمجھ نہیں آ رہی, ذلیل ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. یہ مسل کا نہیں, یہ عقل کا زمانہ ہے. اب جنگیں نہیں لڑی جاتی, یہ دلیری شلیری بلیری فلانا فضول بات ہے. ایک نیم معذور بندہ آپ کو مکمل تباہی سے دوچار کر سکتا ہے. کو گھوڑوں کا, تلواروں کا, نیزوں کا, برچھوں کا زمانہ ہے. وہ کیا ہو گیا ہے؟ اور یاد رکھنا آٹومنز وغیرہ وی واز سپیریئر, ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھے. ابراہیم لودھی کو شکست کیسے دی بابر نے؟ اس کے پاس توپ خانہ تھا, اس کے پاس نہیں تھا. بہادر وہ بھی بات تھا. تو پورا عالم اسلام کو خدا کا خوف, ان کو بلڈنگیں بنانے سے برج الخلیفہ ہو تو کی کرنا برج الخلیفہ یار, چلو وہ بھی کر لو, پر نال کوئی بڑے لوگ پیدا کرو. یا 2 ہی شوق ہیں عالم اسلام جن کے پاس پیسہ ہے, غور کرو کبھی, اور پھر اس کا درد ہی محسوس کرو.
کیا بڑی بڑی بلڈنگیں یا اس کو ٹورسٹ ریزورٹ بنانا ہے, فلانا کرنا ہے, ٹمکانا کرنا ہے. میں یہاں تک ڈریم کرتا ہوں کہ شاید کسی دولت مند ملک کو ہوش آئے, پورے عالم اسلام سے بچے پک کرے, زبردست قسم کے ٹیسٹ لے کے ان کے لیے ایک چھوٹا سا شہر آباد کرے, یونیورسٹیاں ہوں ساری, اور ان بچوں کو لے کے چلو, تمام مسلمان بچوں کو بریلینٹ, ان کے ماں باپ کو نیشنلٹیز دے دو لیکن وہاں رکھو, ایک خاص ماحول میں ان کی پرورش کرو. وہاں سے بھی کوئی آئنسٹائن نکلے, وہاں سے بھی کوئی تھامس ایڈیسن نکلے, تھے علامہ گنے نہیں جانتے بندہ کوئی بھی نہیں. چلو بالکل. اچھا صاحب, جنگ بندی سے ایک دو روز قبل ٹرمپ کے ایران کو ایک رات میں ختم کرنے کی دھمکی کے جواب میں روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے, تم آخر ہو کون, تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ ایسی وارننگ دو. سبحان اللہ, ہمیں تو اتنا بھی دم نہیں ہے کہ ہمیں ایک مہذب قسم کی شٹ اپ کال دے سکے. اس نے تو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ تم ہو کون, وہ یو, کس نے دیا یہ حق؟ وہ کہتا میں جنگی جرائم ہی نہیں مانتا. کم از کم اتنی تو طاقت ہو کہ بندہ یہاں صحیح جواب تو دے سکے. اس نے دیا ہے. اور اگر تمہیں یاد ہو, میں آپ ہی کے پروگرام میں ایک بات کر چکا ہوں کہ شاید کبے کو لت راس آ جائے. یہ جب بھی اس نے کہا نا کہ بڑی تکلیف دہ بات ہوگی اگر سمجھوتا نہ ہوا, تو قدرت کا اگر یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ, ہم بھی نہ رہیں, خیر ہے. اس کے بعد شاید عالم اسلام کو ہوش آئے. یہ اس طرح کی بات, جنگی جرائم کی پرواہ نہیں, وہ ٹھیک ہے, طاقت ہے, بول رہی ہے, آپ ہو جائے طاقتور. دوسری بڑی آبادی ہماری, بھوٹن نے جو کیا ہے کمال کیا ہے, بہت اچھی بات کی ہے. اور میں نے یہ اس بات کا امکان, میں نے کہا تھا کبے کو لاتراس آ سکتی ہے اگر یہ بات پھیلتی ہے. who knows. چائنا اور رشیا تو اب نیک ٹو نیک ہے. یہ اگر بیچ میں یہ بھی کود پڑے تو پتہ نہیں معاملہ جائے کہاں ختم ہوگا. اور جس کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے وہ اتنا کچھ ہی اسی پرپورشن سے گواتا ہے. سپر پاوری ختم سمجھو. پھر تھرڈ ورلڈ وار اگر ہوتی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے, اور کتنی دیر تک چائنا اور یہ وہ برداشت کریں گے؟ مجھے نہیں پتا تھا پوٹن کے اس بیان کا. تو بھائی بات سنو, پھر ٹرمپ ٹاور کی بنیادیں بھی ہل سکتی ہیں. چلیں بالکل. نیکسٹ, سابق وائٹ ہاؤس چیف آف سٹاف کے مطابق بل کلنٹن, جارج بش جونیئر, باراک اوباما اور جو بائیڈن نے ایران کے خلاف کارروائی کا تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد انکار کر دیا تھا. اس کے علاوہ 12 ٹاپ کے جرنیلوں نے ایران میں زمینی فوجی کارروائیوں میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا. اچھا دیکھیں, بات سنیں, یہ ان میں سے 2 کی تو میں نے بایوگرافیز پڑھی ہوئی ہیں, جارج بش کی اور براک اوباما کی میں نے نہیں پڑھی. بل کلنٹن کی. یہ سپیریئر لوگ ہیں انٹلیکچولی, غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہوں گی. حکمرانی بڑا مشکل کام ہے. دنیا کا دیکھو, کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا کا عظیم ترین, یہ دنیا کی عظیم ترین سائنس بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے اور آرٹ بھی ہے, جہاں بانی. یہ تو ایکسٹراڈنری. بل کلنٹن تو وہ تو بورن از اے پولیٹیکل اینیمل. اب اگر اتنے لوگوں نے کیا ہے, اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ عالمی امن. یہ قائدین ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں جو معصوموں کے قتل کے گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے, پوری دنیا کو جہنم رسید کرنے کے. اچھا نہیں سنا, تو جو اتنا انپریڈکٹیبل آدمی ہے وہ تو ابھی تو سی سو پنگ پونگ چل رہا ہے, ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میں ان کو بنینا انسان کا محسن سمجھتا ہوں. ہر وہ بندہ جو اس جنگ کو کنڈیم کرے, اور ایران کی جگہ اگر کوئی غیر مسلمان ملک بھی ہوتا تو دیکھو بات سنو, ایک چھوٹا سا معصوم بچہ, کوئی بچی, کوئی عورت, کوئی فلانا معصوم جن کا لینا دینا ہی کچھ نہیں, ان کو آپ اتنے بچے انہوں نے مار دیے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, ان کی گڑیاں ہیں, ان کے کھلانے پڑے تھے وہاں. یار یہ کوئی انسانوں والا کام ہے. سو شٹ اپ کال دی ہے, بہت اچھا ہے, اور یہ اس سے آگے جائے گا. اللہ نہ کرے اگر یہ توڑ نہیں چڑھتا, میچور نہیں ہوتا یہ معاملہ جی, جس میں پاکستان اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہے, تو بہرحال پھر بات ایران تک رہے گی نہیں.
یہ پھر پورا جہان زد میں ہوگا. بے شک. چلیں صحیح. نیکسٹ خبر. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ کی وجہ سے ایران میں ہزاروں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. اشیاء کی قیمتیں 40% بڑھ گئیں. فیکٹریاں، بجلی گھر، ریلوے، ایئرپورٹس تباہ. مرمت میں کئی سال لگیں گے. بیٹا یہ کوئی فلمی گانا تو نہیں فلمایا جا رہا نا. جنگ ہے، ایک طرف سپر پاور ہے، ایک طرف ایک بندہ، ایک ملک جو پتہ نہیں کتنے اشروں سے وحشیانہ قسم کی، غیر انسانی قسم کی سینکشنز کا شکار ہے. تو اور وہاں کیا ہونا تھا؟ ہمارا اپنا حال دیکھ لو. ہم پہ تو کوئی سینکشنز نہیں ہیں. ہم تو الحمدللہ سو فار سو گڈ، کوئی اس طرح کی صورتحال ہمارے ہاں تو نہیں ہے. لیکن نہ ہونے کے برابر بھی کچھ نہیں، لیکن بالکل نارمل ہے کہنے کو. حکومت بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی بیٹھا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی. آپ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی نہیں. آپ سے مراد آپ نہیں، آپ کا ایج گروپ. اسی ملک میں میں نے اپنے ہوش میں دیکھا حبیب جالب کو ماتم کرتے ہوئے 20 روپئے من آٹا، 100 بار کہا. اب 25 سے 30 روپے کا نان ہے، روٹی ہے. وہ ایک من آٹا 20 روپے کا، اس پہ لوگ انہوں نے کیا مڈا دی ہے. لوگوں کی چیخیں کیا. میرا خیال ہے یہ معاملہ اگر چلتا رہا تو عام آدمی کے لیے تو اپنا کوئی عزیز و اقارب میں کوئی مرمرا جائے اللہ نہ کرے تو اس کا کفن دفن ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا. پاورٹی لائن کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے. کفن دفن بڑی مہنگی ہو گئی ہے چیز، قبریں ملتی نہیں. اب آتے ہیں تعزیت وغیرہ. خدا کا خوف کرو. آٹے سے لے کے بجلی، گیس، پیٹرول، کون سی چیز ہے جس نے لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں کرتی؟ ایسی ایسی بددعائیں ان کو پڑ رہی ہیں. اور یہ اشاریے، وہ اشاریہ کہنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اشاریہ کیوں دیتے ہو؟ یہ 28 کروڑ اشاریے ہی پھر رہے ہیں سڑکوں پہ. ان کے چہروں پہ رونق ہوگی، وہ ریلیکس کریں گے، فلانا ہوگا. لیکن ان کا اپنا بھی اسی طرح. جس بازار سے ایک لمبی چوڑی بارات آرام سے گزر سکتی ہے، میں عوام بھی ویسے ہی ہیں، وہاں سے آپ اکیلے نہیں گزر سکتے. اتنی تجاوزات ہیں. تو بس ٹھیک ہے، ایران تو حالت جنگ میں ہے اور اب سے نہیں ہے، اب بہت ٹائپ کی شروع ہو گئی ہے. پہلے وہ سینکشن، وہ بھی ایک جنگ کی قسم ہے، تو لگے ہوئے ہیں. یہاں تو کوئی الحمدللہ جنگ نہیں ہے، لیکن جنگ سے بدتر حالات ہیں. ہم پتہ کون لوگ ہیں؟ بہت ڈھیٹ اور بے شرم. ہم دہشت گردی اس کو کہتے ہیں جس میں دھماکہ ہو، بوٹیاں اڑیں، خون کے چھینٹے دکھائی دیں، وہ دہشت گردی ہے. جیڑے چپ کر کے مٹھ رکھ کے ارباں روپیہ ملک تو باہر لے جاتے ہیں، باہر جائیدادیں بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں کہڑے برج کے تو سنے ٹٹھیرے ہوتے کی حجویری، پتہ نہیں کی ٹاورز وغیرہ. مجھے کو لوگ اس کی کہانی بنا رہے تھے، وہ کس پاکستانی کی ہے، فلانا ہے ٹمکانا. اس کو نہیں دہشت گردی. یہاں دہشت گردی صرف ایک چیز کا نام، گولی، بم، فلانا، آگ لگے، دھماکے ہوں، لاشیں گریں، وہ دہشت گردی. زندہ لاشیں پھر رہی ہوں، وہ دہشت گردی نہیں. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں اور جوابی حملوں کے نتیجے میں دبئی میں پراپرٹی کے ریٹس بہت گر گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھو، اس پہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کے تخمینے بھی میرے نزدیک درست نہیں ہیں. کل میں غلط ثابت ہو سکتا ہوں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جنگوں میں تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن اٹ از ناٹ جسٹ UAE اور یہ وہ، دی انٹائر ورلڈ. ویسٹ میں ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، ہاؤس پور. میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، یہ جو مین بولوارڈ گلبرگ میں نہیں، جن کا پتہ نہیں بولوارڈ ٹاورز، یہ وہ سب سے بڑی گلبرگ کی مین روڈ پہ بولوارڈ ہائٹس. پیجی شاہ 55 سال پرانی ہماری دوستی ہے. بیسیکلی پیار سے ہم پیجی ہانگ کانگ بھی کرتے ہیں، تیسری چوتھی نسل ہے ان کی وہاں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک نئی ٹرم وہاں، ہاؤس پور.
یہ اپنے یہ ٹرم سنی نہیں ہوگی. کیا گھر کا مالک بھی ہے لیکن اس کے پاس گھر کو چلانے کے وسائل نہیں. پیجی شاہ مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 9 سال پہلے انہوں نے کوئی پراپرٹی کینیڈا میں, وہ ہوتے تو ہانگ کانگ بیسڈ ہیں, باقی ان کے ادھر ادھر کاروبار ہیں دنیا. وہ پیجی شاہ نے مجھے بتایا کہ یار 9 سال پہلے میں اٹھا, اب ان حالات میں بیچنے کی کوشش کی, وہ 30% سے زیادہ نیچے جا چکی ہے. 9 سال پہلے کینیڈا میں خریدی گئی پراپرٹی, آپ تو یہ یو اے وغیرہ کا ذکر کر رہے ہو نا, ادھر کیا آگ نہیں لگی بھی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ تو 5 مرلے کو بھی ہے پراپرٹی, اور اچھی خاصی جو کالونیز وغیرہ جو بھی ہاؤسنگ وغیرہ سکیمز بنتی ہیں, اس میں اب تو 5 مرلے کے پلاٹ پہلے نہیں تھے, وجود ہی نہیں تھا, اب وہ بھی آنے شروع ہو گئے. اور 5 مرلے پر بھی لگژری ٹیکس لگانے پہ غور کیا جا رہا ہے. ان کو عقل کرنی چاہیے. یہ پراپرٹی پہ جتنی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں, جتنے فوش قسم کے ٹیکس اور جگہ ٹیکس لگائے ہوئے, انہیں ختم کرو, ہوش کرو. حکمرانی پراپرٹی ریلیکس ہو, اس میں جان پڑے, فلانا ایکٹیویٹی شروع ہو تو آپ کی اقتصادی صورتحال بہتر ہونی شروع ہو سکتی ہے. پوری دنیا میں کرائسس ہے. کینیڈا کا تو میں نے اپنے, امریکہ بھی مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے جی. بہت برا. پاکستان بہت سی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. یہ جو جگہ ٹیکس, بدماشی ٹیکس, یہ وہ فضول لگاؤ, ریلیکس کرو تھوڑا. میں نہیں پراپرٹی ڈیلر, بھاڑ میں جاؤ, میری جو مرضی کرو گے تو بہتری آئے گی ملک میں. ایک زبردست قسم کی ایکٹیویٹی پراپرٹی کا کوئی ریوائول ہوگا. بیڑا غرق ہوا ہے جدھر جاؤ. پورے لاہور شہر میں صرف 2-3 جگہیں ایسی ہیں پراپرٹی ذرا سٹیبل ہے, ادروائز تو سارا کچھ ہی وہ ہو گیا ہے جو شیر افضل مربت نے کہا تھا, 5 بڑے بڑے لگا. یہ ان کو اور آخری بات سن لو, اجتماعی یادداشت انسانوں کی بہت کمزور ہوتی ہے. یہ اپنا ٹرمپ ہی دیکھ لو, 2 ورلڈ وارز کے بعد وہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے. اجتماعی یادداشت انسان کی کمزور ہوتی ہے. وقت آئے گا, دیر سویر ہو جائے مجھے نہیں پتا, یہ ریوائول ہوگا ان کا, یہ یو اے وغیرہ کا. یہ یاد رکھنا, یہ نہیں کہ دے آر ڈومڈ فار ایور, نو. ایک سیکنڈ فیز آئے گا. اس وقت بد سے بدتر ہے, یہ بدتر سے بدترین بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ پاکستان کے جو کرتے دھرتے ہیں نا, یہ پتہ نہیں کون ہیں, ان کو چاہیے ہوش کریں. یہ کوئی اس طرح کا پلان بنائیں جو اٹریکٹ کرے لوگوں کو یہاں پراپرٹیز خریدنے کے لیے, کہ ایکٹیویٹی پیدا ہو, وہ ہل جل ہو اس ملک میں. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے اپنی اتحادیوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اعتماد میں لیتے ہوئے یقین دلایا کہ حالات معمول پر آتے ہی پیٹرولیم نرخوں میں کمی کر دی جائے گی. حالات معمول پہ آنے ہی نہیں, حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. 78 سال نازک موڑ. ہم ہوش سنبھالنے کے بعد اسکول سے لے کے اس بڑھاپے تک قبر کنارے پہنچنے, میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے حالات معمول نازک موڑ سے گزر رہا ہے ملک. کمال ہے بھئی, موڑ مکنچی نہیں آ رہے. 78 سال ہو گئے, پتہ نہیں لنگڑے موڑ رہے ہیں, کون ہیں, کوئی کرال کر رہے ہیں, معذور نے, اپاہج نے. یہ حالات معمول پر آتے ہی دیکھو کیمرہ ٹرک ہے, یہ بڑی 420 اور چالاکی ہے, چکاری ہے, چتر چلاکی ہے. حالات معمول پہ آنے ہی نہیں تو بوگس ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں پیٹرول بڑھایا ہے اور پھر تھوڑا نیچے کیا ہے, اس کے پیچھے بھی نفسیات ہے کہ پہلے ان کی چیخیں نکلواؤ, پھر چونڈی ذرا ٹھیلی کرو, جو بڑا ہوا ہے وہ اس پہ تھوڑا سا ان کو سوالو کرنا آسان ہو جائے. کیا کہوں, سوچی سمجھی تھی تو سوال ہی نہیں پیدا. شرط لگائی ہے اس نے, جس نے بھی کہا ہے.
یہ حالات معمول پہ رہتے ہی معمول پہ آنا ہی نہیں. جتھے باہر برج بن رہے ہوں گے پاکستانیاں دے اتنے اندر تے برجیاں بھی نہیں رہنیاں. حکمران یاد رکھنا یہ منوس موڑ مڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس ملک میں. 20 روپئے من آٹا آج 25 روپے 20 روپے کی روٹی. خدا کا خوف کرو. یہ رج کے اس لیول پہ چلے گئے اتنا حرام ان کے پاس ہے کہ یہ غریب آدمی کا دکھ یا درد محسوس بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بات ہے ٹھیک, یہ فطری بات ہے. جس کی زندگی سموتھ چین سے گزر رہی ہو وہ کو بڑا ہی الو کا پٹھا ہوگا. اگر وہ اکڑے گا مرتے رہیں. ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سارے گلاں کھوٹیاں جہدے ٹھڈ پراٹھیاں نہ بھرے انہوں کی لگے. وہ ان کا سارا کچھ باہر ہے. یہ جو یہاں اربوں خربوں کے ان کے ہیں نا اساسے مساسے, یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ تو سب مرین کا نہیں ہے ٹوٹی جی پھر رہی ہوں. باقی ساری سب مرین پانی کے نیچے ہوتی ہے. یہ چھوڑو, یہ نہیں ہونا. حالات معمول پہ آئیں گے ہی نہیں. اس کی 2-3 شرائط میں نے بتائی. بنیادی جوہری تبدیلیاں, افقی اور عمودی. اس کے علاوہ سارے جتنے اولیاء بر صغیر کے جو بھی آ کے بیٹھ جائیں تو کچھ نہیں ہونا. وہ ظلم اور جبر کی انتہا ہے. ہر جگہ میفیاز ہیں, ایسی جگہ. اسکول کے بند ہوتے ہیں تو جو گھر والوں نے رکشہ یا کوئی وین شین وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو. ان کا ایک ہے آپس میں. ایک غریب آدمی کہتا ہے یار 15 دن کی چھٹیاں, 15 دن رکشے کا کرایہ. انہوں نے کہا پھر تیرے کو اپنا بندوبست کر لا. اور وہ پورے شہر کے رکشے والوں کے پاس جائے گا تو وہ نہیں مانیں گے کہ عہدے کو نہیں جاؤ. جس کا دل کرے مجھے چیلنج کرے. یہ ہو رہا ہے. نہ اوپر خیر ہے نہ نیچے خیر ہے. اور کاروبار صرف ایک زار ہے. باقی بھوکے ننگے موج کرو. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق وفاقی حکومت کے قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. مرکزی حکومت کے قرضے بڑھ کر نئی بلند ترین سطح 79,882 ارب روپے پر پہنچ گئی. ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 6,846 ارب روپے کا اضافہ ہوا, جبکہ فروری 2026 کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کا قرضہ 555 ارب روپے بڑھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فروری 2026 تک کے وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جاری کر دیا. دیکھو, میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ حالات معمول پہ آتے ہی یہ بالکل بکواس ہے, چونکہ اس ملک میں حالات معمول پہ آنے ہی نہیں. میں بد دعا نہیں دے رہا, میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. چھوٹی سی ABC آتی ہے اکنامکس کی, ہو نہیں سکتا. سنو بالنگ ہو گئی ہے. یہ ہرن چال میں پڑ چکا ہے. میں دیکھتا ہوں ان میں سے کون یہ حالات معمول پہ آ جائیں گے. نہیں آئیں گے. یہ ضربیں کھا رہے ہیں, سنو بالنگ. یہ یاد رکھنا, یہ کھیل اور طرف جا چکا ہے. انتہائی بلندی سے آپ کی انتہائی قیمتی گاڑی کی بریکس مکمل طور پہ, ہینڈ بریک بھی فارغ ہے اور دوسری بھی ختم. یہ جو نقشہ آپ نے بتایا ہے تو بھائی ہم تو بغیر کسی جنگ کے حالت جنگ میں ہیں. جھوٹ بول رہا ہے جو بول رہا ہے. اس ملک کا علاج یہ بھی جھوٹے, ان کے اشاریے بھی جھوٹے, ان کے بیان بھی جھوٹے. سادہ بات ہے, حالات بالکل ان کے بیانات کے برعکس ہیں, بالکل الٹ. اور یہ ہونا بھی نہیں. میں بار میں تھوڑا بیوقوف ہوں گا, اتنا نہیں کہ اتنا کیٹیگوریکلی نئی بات نہیں کیا کرتے. تھوڑی سی گنجائش مکرنے کی رکھ لیتے ہیں. میں نہیں رکھ رہا. ہو گیا پورے ملک میں کسی نے تو یاد رہے گی نہیں کہ اس نے بات کی, مجھے فون کرنا, تم نے یہ کہا تھا خودکشی کر لوں گا. نہیں ہونا.
अगर कुछ करना है अब किसी ने तो जो मैं कह रहा हूं उस पे अमल करना पड़ेगा। उसकी सूरतें क्या होंगी ये एक्सपर्ट से पूछ लो। तो भाई ये जो आपने कहा है कि मरकजी हुकूमत का कर्जा 555 अरब रुपए बढ़ा, 555 अरब रुपए बढ़ा, 79,79,882 रुपए पर पहुंच गए, नई बुलंद तरीन सतह। वो बात सुनो, इतने सालों से रुकने पे आ रही है, मतलब क्या है? ढलान की तरफ गाड़ी जा रही है, बस खत्म। अभी मैनेजेबल शायद है, वरना जो दो बातें मैं करता हूं वो भी काम नहीं आएंगी। हद होती है, अब भी वक्त है। एक बात सुनो, तुम छोटे मोटे चोर चकार को छोड़ते ही नहीं हो। इनका सब नंगा चिट्टा सबके सामने है, केसेस भी चल चुके हैं, फलां भी हो चुका है, बातें भी हो चुकी हैं, फलाना करो करो, ट्रेंड चेंज करो, नहीं होना। ये चल ही करप्शन पे रहा है, और करप्शन बहुत सारे लोग हैं ऐसे पढ़े लिखे कि जी करप्शन तो होती है। तो मैंने कहा बात सुनो, जहां इंसान होगा वहां जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, इससे खाली कभी कोई माशरा नहीं हुआ। लेकिन उसका एक लेवल होता है। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस में भी बेटा लीकेज और पिलफरेज का एक रखा जाता है। तुझे सिवाय लूट मार दे है ही कुछ नहीं। कोई सरकारी मुलाजिम मुझे बता दो अपनी तनख्वाह में कैसे बच्चे पढ़ा रहा है, कैसे जिंदा रह रहा है, रिटायरमेंट के बाद वो अरबपति कैसे होता है, बताओ। कोई 20 वालों मिल गया होवे, वो सैकड़ों चो एक होएगा, कोई हजारों चो एक होएगा। ऐसे जो कैसे जिंदा है मुझे बता दो। मुझे ठंड पड़ जाएगी। कस्टम इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, ये कैसे गाड़ियों में फिरते हैं? सबको सब कुछ पता है, लेकिन वो चुके अपने ख्वाबों में। मस्त है, वो कह रहे काने जाए इन्हों थल्ले ला के रखो एनजी, ये सैकड़ों में खाएगा, हम इतने में खाएंगे, ये हजारों में खाएगा, हम खरबों में खाएंगे। ये वो सारा ये एक अरेंजमेंट है। हमें जरूरत थी, हम एटमी ताकत बन गए। आपको तालीम की जरूरत थी, नहीं दी अगलों ने। क्यों? इन्होंने वोट देगा कोई? जिस आदमी में भी थोड़ी सी अक्ल, शऊर, दानिश होगी, इस तरह के कंटूटों को वोट देगा? नहीं देगा। इसलिए जरूरी है इनको जाहिल रखना, चलो जरूरतमंद रखना। जी बिल्कुल ठीक है साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।